Bismillahirrahmanirrahim. I am Amna Aftab, chairperson of Hum Mashal Foundation and chairperson for Social Welfare Complex. मेरे 2 बच्चे मेरा इंस्पिरेशन थे और जिनकी वजह से मैंने काम शुरू किया. कहानी 2 बच्चों से शुरू हुई थी और इस वक्त मेरे पास 200 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं और हमारा एक और प्रोजेक्ट है मशले नूर का, वहाँ भी होते हैं. MashaAllah. So what work do you do? How do you run the NGO? How do you fund the campaigns? I mean, tell us, what does the CEO do? Okay. Hum Mashal Foundation has 6 projects. One is Mashle Noor. It has children with 4 years till 14 years. सारे ऑटिस्टिक और डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं ज़्यादातर. हम लोग उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, उनकी एकेडमिक्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग, लाइफ स्किल प्रोग्राम, उस सारों पे काम करते हैं. इसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट है मशले शिफा का. दैट इज़ ऑल मेडिकल बेस्ड. हम लोग उसमें बच्चों को व्हील चेयर्स देते हैं, हेयरिंग एड्स देते हैं, वाइट केन्स देते हैं. इसके अलावा हमारा एक क्लिनिक है जो जोत सिंह वाला में पाकिस्तान में पहली बार हमने बनाया है. जब से पाकिस्तान बना था वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो हमारा एक क्लिनिक जो है वो वहाँ पर भी है जोत सिंह वाला में. इसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट है मशले इकरा का. इसमें हमारा पेरेंट सपोर्ट ग्रुप का प्रोग्राम होता है. हम लोग वो कंडक्ट करते हैं. टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं. हमारे जितने इंटरनेशनल लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग के लिए लेकर आते हैं अपने लोकल टीचर्स के लिए, ताकि हम उनको ग्रूम कर सकें. इसके साथ हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम इसी पे बेस करता है. हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चे आते हैं जो स्पेशल नीड्स के साथ काम करना चाहते हैं, वो हमारे पास मशले इकरा में आते हैं. फिर हमारा है मस्कन का प्रोजेक्ट. मस्कन हमारा पाकिस्तान में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट हमने तैयार किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हमें एक बिल्डिंग दी थी, उसको हमने पहले एक्सेसिबल किया, फिर हम उसमें कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए और इसके अलावा हम उनमें अब जो कोर्सेज जो मार्केट डिमांड के मुताबिक है हम वो उनमें बच्चों को तैयार कर रहे हैं. अभी तक पाकिस्तान का सिस्टम कुछ ऐसा है कि 15 इयर्स तक स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं, लेकिन आफ्टर 15 इयर्स कुछ भी नहीं है. एंड कैन यू बीट इट कि इट्स लाइक 75 इयर्स नाउ माशाल्लाह पाकिस्तान को बने हुए, और अभी तक कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान में 15 साल के बाद बच्चों को ट्रेनिंग दे सके. सो दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेकर आ रहा है. आपने पूछा था कि ये चलता कैसे. दिस इज़ ऑल फंड बेस्ड. हमें जितने पाकिस्तानी हैं वो हमें दुनिया पूरे मुल्क में जो पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं वो हमारे फंड्स भी भेजते हैं, सदका, ज़कात, डोनेशन, तो उनके साथ ही हम लोग इसको रन करते हैं. Okay. And you mentioned that in Mashle Ikra you have parent support system. How has your interactions with the parents of these special children been? ज़्यादातर डिप्रेसिव पेरेंट्स होते हैं हमारा जो सपोर्ट ग्रुप है, क्योंकि इन पेरेंट्स के पास कोई बात करने वाला नहीं होता. यूजुअली ये कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, वो बच्चों को कहीं नहीं लेके जा सकते. हमारी सोसाइटी वो है जहाँ पे शादियों पे बुलाते हुए भी इन लोगों को घबराया जाता है कि जब आएंगे तो फिर यानी कि कैसे शादी पे आएंगे. बच्चों की सालगिरहों पे इन लोगों को नहीं बुलाया जाता, इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को, कि वो आके शायद हमारा एक माइंड सेट है कि जी नज़र लगा देंगे, इनके बच्चे आके हमारी बर्थडेज ना बच्चों की ख़राब करें. तो ये पेरेंट्स कहीं नहीं जा सकते. ना सिर्फ बच्चों की एक्सेप्टेंस, इन पेरेंट्स की भी एक्सेप्टेंस नहीं है. तो हम लोगों ने ये सपोर्ट सिस्टम जो सपोर्ट ग्रुप है वो हमने शुरू किया था. उसमें बहुत सारे डिप्रेसिव ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं जिनको हम एक मोटिवेट करते हैं. सबसे पहला ज़रूरी काम ये होता है कि पेरेंट्स खुद एक्सेप्ट करें कि ठीक है अल्लाह ताला ने उनको ऐसे बच्चे दिए हैं. मैं हमेशा एक बात सबको कहती हूँ कि हमारा अल्लाह गलती नहीं करता. अगर हमारा अल्लाह, हमें यकीन है कि गलती नहीं करता, तो ये किसी गलती की सज़ा नहीं हो सकते ना बच्चे. अल्लाह ताला ने अपने एक मुकम्मल बच्चा आपको दिया है. ये हम एबनॉर्मल लोग हैं कि हमें नहीं पता कि ये अपनी ज़ात में खुद मुकम्मल कैसे हैं. कोई बात नहीं, अगर किसी के पास आंखें नहीं हैं तो प्रॉब्ली उसकी आंखें यहाँ लगी नहीं हैं. वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, शायद वो हमसे ज़्यादा बेहतर सुन सकते हैं. जो बच्चे सुन नहीं सकते, डेफ एंड म्यूट हैं, उनकी अल्लाह ताला ने इतनी तेज़ नज़र की हिस्स दी हुई है कि वो कोई साया भी उनके पीछे से गुजर जाए उनको पता चल जाता है. वो बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग की हमारी क्लास से इतना ज़बरदस्त काम करते हैं कि माइंड ब्लोइंग. तो हमें एक्चुअली ये हमें नहीं पता कि वो बच्चे अपनी ज़ात में मुकम्मल कैसे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें बीइंग पेरेंट्स एंड बीइंग सोसाइटी कि ये हमारा पार्ट है. डिसेबिलिटी किसी घर भी आ सकती है. बिल्कुल.
اینڈ آئی فیل لائک جو اسٹگما ہے یہاں پہ اٹس جسٹ سو ہارڈ ٹو بریک تھرو. مطلب ہر بندے کے دماغ میں چاہے آپ جتنے بھی ایکسیپٹنگ ہو ڈیپ ڈاؤن ایک پریجوڈس ہوتا ہے ضرور. بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ابھی آپ کو ہم اپنا انسٹیٹیوٹ وزٹ کرائیں گے. آپ کو یہاں پہ ایسے فیل ہوگا کہ یہاں پہ بچوں کی ایکسیپٹنس ہے. دس از لائک اے ڈزنی ورلڈ ٹو مائی کڈس. اور پیار ہے. جب میں یہ انسٹیٹیوٹ بنا رہی تھی نا تو سب سے پہلا لفظ جو میں نے پیپر پہ لکھا تھا, مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ انسٹیٹیوٹ, آپ کو ہم ایک بلڈنگ دیتے ہیں, تو مجھ سے ڈپارٹمنٹ نے میٹنگ بلائی اور انہوں نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان دیٹ ڈپارٹمنٹ, ان دیٹ بلڈنگ. تو میں نے پیپر پہ لکھا ماں کی گود. ماں کی گود از لائک کہ جو بچہ بھی اسپیشل نیڈس کا اس انسٹیٹیوٹ میں آئے اس کو یہ فیلنگ ہو کہ وہ اپنی ایک ماں کے پاس گیا ہے. سو بینگ اے مدر آئی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ایوری چائلڈ ود دیئر abilities and their shortcomings. I need to cater that. مسکن کا جو خواب ہے, میں آپ کو پتہ ہے کووڈ کے دن چل رہے تھے. 2 سال کے بعد عمرہ ویزاز کھلے تو آئی وینٹ فار عمرہ, اور وہاں پہ 3rd ویریئنٹ شروع ہو گیا دسمبر میں اور فلائٹس رک گئی. آئی واز دیئر اینڈ مائی 2 اسپیشل نیڈس چلڈرن ور ہیئر ان پاکستان. آئی جسٹ وینٹ فار اے ویک فار عمرہ, لیکن مجھے وہاں پہ آئی واز اسٹک اور آئی اسٹارٹڈ کرائنگ, اور میرا برا حال کہ میں واپس پتہ نہیں کب, کیونکہ پچھلی بار 2 سال کے لیے ویزاز اور فلائٹس بند ہو گئی تھی اور میرے بچے یہاں پہ تھے اینڈ آئی واز شیٹرڈ کہ اب میں کیا کروں گی. سو آئی وینٹ فار عمرہ اگین ود مائی فرینڈز, اور میں وہاں عصر کی نماز میں بیٹھی تھی. میں نماز اپنی کمپلیٹ نہیں کر سکی, میں زندگی میں پہلی اور آخری نماز تھی وہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکی. آئی وینٹ ٹو سجدہ, اور وہاں پہ مجھے ایک دم خیال آیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا یا میں نہ جا سکی تو میرے بچوں کو کون سنبھالے گا. میری فرینڈس نے مجھے اٹھایا سجدے سے جب نماز ختم ہوئی, تو میں نے ان سے کہا کہ یار وی نیڈ ٹو میک اے ہاؤس جہاں پہ ہم جیسے پیرنٹس کے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کوئی خیال کر سکے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. وی نیڈ ٹو میک مسکن. سو مسکن, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مسکن کا جو لفظ ہے وہ مجھے الہام ہوا تھا اس سجدے میں, اور اللہ کے گھر سے ہم سجدہ وعدہ کر کے اٹھے تھے کہ ہم مسکن بنائیں گے. Here it is. We made Muscat in 5 months. Just 5 months. Must have been a lot of work. Inspiration بات تھی. اور پتہ کیا, جب آپ کے کام میں پیشن ساتھ جڑتا ہے نا, تو اٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن آف عبادت. I always say کہ یہ میری عبادت ہے. This is not my work, what I do. So alhamdulillah. Very nice. So obviously you have a lot of experience, you've been exposed to so many of these children. What do you think the main problems they face are? I mean, obviously there is the stigma that we talked about, but uske sivai what do you think is, restricting these children or holding them back? Accessibility ایک بہت بہت بڑا ایشو ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ 1 انچ کا بھی اگر کوئی اسٹیپ آ جاتا ہے تو ویل چیئر یوزر کین ناٹ گو on that. And there are no trams whatsoever. No ramps. کہیں نہیں ہوتا. آپ کے کوئی ریلوے اسٹیشنس, آپ کے میٹرو بسز, آپ کی ایئرپورٹ, آپ کا آپ یہ فارمیسیز اور ATM مشینس پہ آپ چلے جاؤ, دیر آر نو ریمپس. میں بات صرف اسپیشل نیڈس کی نہیں کر رہی ہوں, ایون اگر کوئی ٹیمپریری ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے یا ہمارے اولڈ ایج کے لوگ ہیں جو واکر یوز کر رہے ہیں, جو کوڈ کینز اور اسٹکس یوز کر رہے ہیں, دے کی ناٹ موو. ہمارے بلائنڈ لوگوں کے لیے وہ نہیں دیکھ سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ٹیکٹائل فلور تو بنے ہوں, ایٹ لیسٹ کوئی ایسی چیز تو ہو جہاں پہ وہ دیکھ کے تو موو آن کر سکیں. ہمارے جو ڈیف بچے ہیں, لٹرلی ایک دفعہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, ہمارا ایک ڈیف بچہ آ کے یہاں پہ رو پڑا کہ میم آئی کی ناٹ گو ٹو اینی ہاسپٹل. ہی واز ٹیلنگ می ان ہز سائن لینگویج, اور وہ رو رہا تھا. ڈاکٹرز بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا سائن لینگویج. اچھا, جو ہمارا اس وقت صرف پنجاب میں 6 ملین بچہ, 6 ملین بندہ, لڑکے اور لڑکیاں آر ڈیف. اگر وہ آپ کا 60 لاکھ بندہ ڈاکٹر کے پاس, کیا ان کو بیماری نہیں آ سکتی؟ وہ نہیں جا سکتے. ہم لوگ ایبلڈ ہی نہیں ہیں. وہ آپ آج بھی کسی سے بات کرو نہ, وہ کسی سے کمیونیکیٹ کر سکتے. تو یہ ان کی نان ایکسیسیبلٹی ہے جو ڈیف لوگ ہیں, کیونکہ ہم سائن لینگویج نہیں کر سکتے. ہمارے بچے نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. خیر, ہم نے تو اپنا کورس کیا پورا. میں نے خود جا کے ایک پورا مہینے کا کورس کیا کہ میں بچوں سے بات تو کر سکوں. مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا بات کرنی ہے. اینڈ دے آر کمنگ اینڈ اسٹارٹنگ ہیئر.
ہمارے ٹیچرس کو نہیں آتا. ویل چیئرز ہیں, بلائنڈ ہے, ہمارے بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ایکسیسیبلٹی کی. جب تک آپ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, بالکل جب تک ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. میرے بچے آج تک اسکول نہیں جا سکے. آئی بلانگ ٹو اے ویری رسپیکٹیبل فیملی. آئی مووڈ فرام ابراڈ 6 years back. وہاں میرے بچے اسکول جاتے تھے. یہاں میرے بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملا کیونکہ دا اسکولز آر ناٹ ایکسیسیبل. دے کی ناٹ گو آن ویل چیئر. میرے بچے گھر میں بیٹھے. So they're homeschooled. Yes. Which is such a, کیوں نہیں جا ridiculous سکتے؟ thing. ایون آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ یار میں ڈبل آپ لوگوں کو ڈونیشنز دے دوں گی, کوئی کلاس روم سیٹ کرنی, آئی کین گیو یو دا منی, پلیز میرے بچوں کو تو ڈالو. نو, شیڈو ٹیچر چاہیے ان کے لیے الگ, ان کے لیے ہمارے دوسرے بچے ہیں. پھر باقی جو پیرنٹس ہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ اسپیشل نیڈس کے بچے وہاں ہوں گے. کیوں بھائی, ہمارے گھر میں اگر ایسے بچے, آپ کے گھر بھی کل کو ہو سکتے ہیں. آپ ہمارے بچوں کی ایکسیپٹینس ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو اچھے اسکولس کی بات بتا رہی ہوں. آئی لیو ان DH. Wow. Yeah, so this is the schools we go to. Yes. تو ہمارے بچوں کی ایکسیپٹینس نہیں ہے. وہ سارے میرے جو نیگیٹو ساری چیزیں تھی سوسائٹی کی, ایکچولی دے پشڈ می ٹو اسٹارٹ دا انسٹیٹیوٹ. آئی ورک ٹوٹلی فری آف کاسٹ فرام الحمد للہ لاسٹ 5 years. آئی ڈونٹ چارج اے سنگل پینی فرام اینی چائلڈ. ہم لوگ سب فری کرتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی بچہ جو اپنی ماں کے پاس آ رہا ہے, ان کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. کوئی بات نہیں ہے, اگر وہ چل نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے, ہم ان کو سکھانے کے پیسے لیں گے, اللہ معاف کرے. یہ ہمارا کوئی بزنس ہے؟ Exactly. This is, I think, the best form of accessibility there is. ہم بے حس ہو گئے ہیں. بحیثیت بالکل. So you were talking about ابھی ہم اسکولس وغیرہ کی بات کر رہے تھے, تو ٹو واٹ ایکسٹینٹ ہیو یو سین دا چلڈرنس اکیڈیمک اپرچونیٹیز بینگ ریسٹرکٹیڈ؟ آئی مین اگر ہم اسکول سے باہر دیکھیں, یونیورسٹیز وغیرہ, آپ کا کیا مطلب وٹ یو ہیو ٹو سے؟ بہت زیادہ بالکل اپرچونیٹیز کو خاص اچھی نہیں ہے. اور جیسے اگر مینٹلی بہت اچھے ہیں یا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں, جیسے اگر یونیورسٹیز اور کالجز میں ان کو مل بھی جاتا ہے ایڈمیشن. کافی سارے لوگ ہیں جو PhDs بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ یوزلی باہر سے ان کے پیرنٹس ان کو پڑھا کے لے آتے ہیں. جو یہاں پر ہوتے ہیں وہ ٹیچرز ویسے ہی پاس کر دیتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں, بلائنڈ بچہ ہے, اس کو کرا دو. لوگ PhD کر کے بھی ان کے بعد جاب لیس رہتے ہیں. ساری زندگی پڑھ پڑھ کے ایک اس میں پہنچتے ہیں کہ جی اچھا وہ کچھ کریں گے, لیکن یہاں پہ اس کے بعد ان کو کوئی جابس نہیں ملتی. ہمارے یہاں بہت دوسرا بڑا پرابلم ان کی سوسائٹی میں, اگین ایکسیپٹینس کے بعد ان کی جاب اپرچونیٹیز ہیں. دے ڈونٹ گیٹ جاب. اگر وہ کچھ کما نہیں رہے اور وہ بیکار ہو گئے ہیں, تو پھر آپ یہ دیکھو کہ آلریڈی یہاں پہ جو بچے آتے ہیں, آپ کو یہ احساس ہوگا ان کے نا پیرنٹس ان کو پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے لیے وہ بوجھ ہے, فرینکلی اسپیکنگ بوجھ ہے, کیونکہ ہماری اسٹیٹ نے ان کا بوجھ اٹھایا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے جابس ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس ان کو پڑھانے کے لیے. یہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ بچے کو پڑھا کے کرنا کیا, پیسے کیوں لگانا ہے اس پہ, لائف لانگ بس ہاں یہ بیکار ہے. تو ڈونٹ ویسٹ یور منی آن دا چائلڈ, ٹھیک ہے. اور اگر وہ پڑھ بھی گیا ہے, کچھ کر بھی گیا ہے, تو لوگ گھبراتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے جاب نہ کرے. ہمارے پاس یہاں پہ اس وقت 3 ٹیچرز جو ہیں وہ اسپیشل نیڈس کے ہیں. ایک بلائنڈ ٹیچر ہے جو بلائنڈ کلاس لیتا ہے, ویل چیئر یوزر ہے جو ہماری آرٹ اینڈ کرافٹ کی لیتی ہے. ہم انکلوژن میں لے کر آ رہے ہیں لوگوں کو کہ پلیز یار یہ ہم جیسے لوگ ہیں, گیو دیم سم کانفیڈینس. ان کا اتنا ہی پاکستان ہے جتنا ہم سب کا پاکستان ہے. ان سے ہم نے ان کی آزادی چھین لی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک ڈسیبلٹی ہے, صرف اس لیے. اور وہ بھی اللہ نے اگر ان کو ایسا بنایا ہے تو اللہ کی مرضی ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے, آپ شفقت کا ہاتھ رکھیں, پیار کریں یتیموں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, مسافروں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ. اچھا, اس میں جو مسافر ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے, سوری میں ترجمہ آگے پیچھے کر رہی ہوں. اس میں جو مسافر ہے, اٹس ناٹ دیٹ جو پنڈی سے, کراچی اور امریکہ سے کینیڈا آ گئے یا پاکستان آ گئے تو ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے, شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے سفر میں اکیلے ہیں. مسافر وہ لوگ ہیں, یہ لوگ جو اسپیشل نیڈس کے ہیں, یہ ایکچولی اپنی زندگی میں اکیلے ہیں. 1 منٹ کے لیے اگر ہم امیجن کریں, جسٹ فار 24 hours, آپ امیجن کرو کہ جی آپ کی آنکھوں میں بالکل پٹی باندھ دیں, اندھیرا کر دیں, کیا کین یو موو, کین یو ایون ڈرنک یور واٹر, کین یو گو ٹو دا واش روم. آپ 1 منٹ کے لیے امیجن کرو کہ آپ کے 24 hours کے لیے کان بند کر دیں, آپ کو کوئی آواز کسی کی سنائی نہ دے, صرف لپ ریڈنگ نظر آئے, نہ گاڑی کا شور آ رہا ہے, نہ ٹی وی آپ دیکھ سکتے ہو, نہ آپ کہیں آ جا سکتے ہو, نہ آپ کمیونیکیٹ کر پاتے ہو, نہ آپ کی آواز کسی کو سنائی دے رہی ہے. کتنی بڑی فرسٹریشن ہے. اینڈ ٹو لیو دس لائف ڈے آفٹر ڈے. ابھی مطلب
ڈسپائٹ دس اگر آپ نے کچھ پڑھ لکھ لیا اور دین یو ڈونٹ گیٹ جابس اینڈ جسٹ بیکاز آف دا وے آور سوسائٹی از سیٹ اپ اینڈ Yes. لیک آف فنڈس. آپ ایک چیئر پہ بیٹھو اور 1 گھنٹے تک آپ سے کوئی کہے اپنے اٹھنا نہیں ہے, ٹانگ بھی آپ سیدھی نہیں کر سکتے, لیٹنے کے لیے آپ کو کسی نے آ کے کسی نے ہاتھ لگانا ہے اور کسی نے آپ کو سیدھا کرنا ہے. How would you feel? You cannot go to washroom on your own. How do you feel? Just imagine for a Helpless. minute. 1 منٹ کے لیے ہم تصور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں اور ہم نا شکر ہیں. اور جو لوگ ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایک نعمت نہیں دی ہے تو ہم ان کی زندگی کتنی حرام ہم نے بنا دی ہے, ہم سے پوچھا جائے گا. We will be held accountable for this, definitely. Sorry. It's Always okay. makes me emotional. Understand. میری بیٹی she is 15 years old. Probably آپ کی ایج کی ہوگی. We're میری 16, چھوٹی بیٹی. same age. Yeah, she's 15 and a half. تو she's on wheelchair. She's a baby. She's just 2 years old mentally. اور وہ مجھے چڑیا بلاتی ہے, وہ میرا چوزا ہے, وہ مجھے ماما نہیں بلاتی. That's so cute. وہ تو وہ شروع میں مجھ سے پوچھتی تھی کہ ماں میں ویل چیئر پہ کیوں ہوں, میں باقیوں کی طرح کیوں نہیں موو کر سکتی. میرے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کیا بتاؤں کہ وائی شی از آن ویل چیئر. میں اس کو ہمیشہ کہتی تھی بیٹے آپ کو پتہ ہے آپ کی ماما تھک جاتی ہیں, جو ماما واک کرتی ہیں, آپ کا بہن بھی تھک جاتی ہے, ہم سب تھک جاتے ہیں. اللہ میاں آپ کو بہت پیار کرتا ہے. اللہ میاں چاہتا ہے آپ پرنسس کی طرح ایک چیئر پہ بیٹھو, آپ چیئر سے آؤ جاؤ گھومو پھرو عیاشی کرو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ کو نا وہ بس چیئر پہ آپ پرنسس ہو اللہ میاں کی. اور اس کے بعد وہ سب کو بتاتی پھرتی ہے فخریہ پراؤڈلی کہ اللہ میاں مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, آئی ایم ہز فیوریٹ. تو دس از دا وے یو ٹیک یور کڈس کہ آپ نے مینٹلی آپ جتنا ان کو پازیٹیو رکھتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے کہ اچھا یار اٹس اوکے ٹو بی ناٹ اوکے. And I think that's a very good way of looking at it. I'm more loved, so I don't have to carry the burden of walking. Yes. That's a. میرا I never بیٹا thought of پوچھتا it that way. تھا کہ میں اسکول نہیں جاتا کیونکہ میری بڑی بیٹی از ان لمس, شی از ان بزنس اسکول ماشاء اللہ. تو وہ اس کے ایگزامس ہوتے تھے, وہ پڑھتی تھی. تو میرا بیٹا کہتا تھا میں کیوں نہیں ایگزام دیتا, میں کیوں نہیں پڑھتا. میں نے کہا یار یہ دنیا والے جو جس چلتے پھرنے والے بچے نا اللہ میاں نے ان کو بہت بوجھ دیا ہوا ہے. سو یو جسٹ ہیو ٹو, یو آر ہیئر ان دا ورلڈ ٹو جسٹ انجوائے یور لائف. مووی شووی دیکھو, گھومو پھرو, یاشی کرو. وی آل ول پڑھائی کو چھوڑو پڑھائی کو یار. تو اب they have realized کہ it's okay, یعنی کہ we enjoy our life and you'll meet them and they'll love their life. You'll see them. I can't wait to meet different them. بچے ہیں. I can't wait to meet them. So, transportation and mobility facilities. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ I mean, we did talk about ramps and everything, but have you ever even seen a ramp anywhere or a disability parking place? malls وغیرہ میں شکر ہے کہ ہو گئے ہیں, لیکن یہ کہ اگین اچھا ہماری ٹرانسپورٹیشن کی آپ نے بات کی, ہم لوگ ایک بس ڈیزائن کر رہے ہیں آج کل TDCP کے ساتھ مل کے, جہاں پہ ویل چیئر یوزرس کو ہم ساتھ لے کر آ سکیں. اوبر کریم پاکستان میں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, ہر کسی کے پاس گاڑی افورڈ, ظاہر باتیں لوگ نہیں کر سکتے. اب ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے, جو ہماری خاص طور پہ فیمیلز ہیں, دے کی ناٹ یوز دا پبلک ٹرانسپورٹ کیونکہ بسز اتنی دیر رکتی نہیں ہے. ویل چیئر اتنی اونچی ہائٹ کی بس پہ جا نہیں سکتی ہے. تو یوزلی باہر کے ملکوں میں تو انہوں نے ریمپ لگائے ہوئے ہیں, یہاں پہ یہ مسنگ ہے. آج کل ہم ایکسیسیبلٹی پہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سر راہ کے نام سے, اس کو ہم اب پورٹری کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیسیبل واش رومز ہونا بہت ضروری ہے. جو ویل چیئر یوزرز ہیں وہ سارا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہے کہ ان کو واش روم کہیں نہ جانا پڑ جائے, کیونکہ یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں ایکسیسیبلٹی واش رومس کی. مطلب ایون بھیڑا وغیرہ پہ جو پیڈ واش رومز ہوتے ہیں, جو پیڈ واش رومز ہوتے ہیں وہ بس صاف ہوتے ہیں, دیر از نو ایکسٹرا. ان کا اتنا چھوٹا دروازہ ہوتا ہے کہ ویل چیئر اندر بھی نہیں جا سکتا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے اوبر کریم وغیرہ سے ہم نے بات کرنی شروع کی تھی کہ ایٹ لیسٹ اپنی کچھ جو کیری ڈبے ہوتے ہیں وہ ایسے رکھیں کہ آپ ہماری فیمیلز کو ہاتھ لگائے بغیر وہ صرف ریمپ رکھیں اور وہ خود صرف ویل چیئر اوپر کر دیں کہ ویل چیئر آپ اگر ایک گاڑی سے سیٹ ہٹا دیتے ہیں کیری ڈبے سے تو وہ ویل چیئر وہیں پہ پارک ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ لوگ یعنی کہ کمفرٹیبل ہوتی ہے ہماری فیمیلز بھی اور ایون میلز بھی, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تھوڑے سے ہیوی بھی ہو جاتے ہیں, ان کو اٹھانا بٹھانا سیٹ پہ ویل چیئر ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں یہ اوبر کریم والے, جب آتے ہیں ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں بڑی بدتمیزی کرتے ہیں یہ لوگ.
اچھا. تو بہت زیادہ کہ پہلے بھی نہیں بتایا آپ کے پاس ویل چیئر تھی، کیونکہ ڈرائیور کو اٹھ کے ویل چیئر بند کر کے رکھنی پڑتی ہے اور سہارا دے کے اندر بٹھانا پڑتا ہے. تو As part of their اتنے job. بے حس ہیں ہمارے اوبر کریم کے ڈرائیورز، یو کین ناٹ امیجن I did how not know ruthless that. they It's are. part of their job. ruthless. تو ہمارے پاکستان میں نہ صرف ایکسیسیبلٹی، ٹرانسپورٹیشن بھی از اندر بگ ایشو فار دیم ٹو. So you were just talking about the Uber Careem drivers کا جو رویہ ہوتا ہے. How have you experienced strangers when they meet these differently abled people? Do they react the same way? یوزلی جو میرا خود کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہم کہیں بازار جاتے تھے نا کہ ہائے بیچارہ کدوں آیا، یعنی کہ ہیلو ٹھیک ہے اٹس اوکے. اگر میری بیٹی ویل چیئر پہ، ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے کب ہوا، اچھا کب پتہ چلا تھا، پھر ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہی ہو تو کیا کہتا ہے ڈاکٹر، بھائی اللہ میاں نے ایسا بنایا ہے، دوائیوں کے ساتھ بھی ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہمارے بچوں کو کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی. اللہ کا شکر ہے جیسے ہے ہم نے شکر کیا. ہم اب یہاں پر جب ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ میں بچے آتے ہیں تو ہم اتنے ہیپیلی ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ یہاں پہ یوزلی اب جب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ان کو اسی ہی پیار سے دیکھتے ہیں. اب جیسے ہم اب لوگوں کو ہم باقاعدہ یہاں پہ ٹیچ کرتے ہیں کہ جب آپ کسی ویل چیئر یوزر سے ملیں تو جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ٹو دیم. آپ کھڑے ہو کے بات نہ کریں، ان کو ڈسرسپیکٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. اب بلائنڈ ہے جسے وہ دیکھ نہیں سکتا بٹ ہی کین جسٹ ہیئر یو، تو یوزلی ہوتا ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا ٹچ کا فیل دیتے ہیں، پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں یا کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاں بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، سب گھر میں ٹھیک ہے، کیونکہ دے کین ٹاک، تو آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جو ڈیف بچے ہیں جب آپ نے ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلا کے سائن لینگویج میں اور لپ ریڈنگ آہستہ آہستہ بولنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی لپ ریڈنگ کے ساتھ آپ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی کمیونیکیٹ ود دی اسپیشل نیڈس. That's very interesting. So, do you mind sharing an experience, if you feel comfortable, in which you have, noticed some sort of disrespect or prejudice when you've been out and about, like ابھی آپ بازار کی بات کر رہی تھیں، ایسا کبھی سلوک ہوا ہے؟ ہمارے اپنی فیملی ممبرس پوچھا کرتے تھے میرے پیرنٹس سے کہ شادی پہ اچھا تو آمنہ آئے گی تو بچے بھی آئیں گے، تو میرے پیرنٹس کہتے تھے ٹھیک ہے آمنہ نہیں آئے گی، بچے نہیں آئیں گے تو آمنہ بھی نہیں آئے گی تو ہم بھی نہیں آتے. یوزلی میرے ساتھ کیونکہ دو تین میڈز ہوتی تھیں بیکاز آف 2 اسپیشل نیڈس کڈس، ایک نے کھانا کھلانا ہے، ایک نے واش روم لے کے جانا ہے، اور 2 بچوں کے ساتھ 2 میڈس. تو یوزلی آئی کیری، میری بڑی گاڑی ہوتی تھی کہ میڈز اور لوگ سب ساتھ جاتے تھے، تو اس پہ بھی بڑا منہ بنایا جاتا تھا. پھر وہی بات اگین برتھ ڈیز پہ بلانا لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. فیملی ویز میں ہوتی تھی خواتین تو مجھے نہیں بتاتے تھے فیملی میں کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے. تو آل پارٹ آف لائف، بٹ اٹ از پینفل Of course. لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ نیگیٹو جو مجھے ڈپریس کرتی تھی، وہ مجھے جب میں نے اپنی اسٹرینتھ میں ان کو کنورٹ کیا تو وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز بن کے آئی. اور ایک جرنی ہوتی ہے، وہ آپ شروع کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. اب الحمد للہ جیسے آئی واز ٹیلنگ یو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے فخر پاکستان کا آئی گاٹ اوارڈ 2 years بیک. اس وقت 101 انکریڈیبل وومن میں میرا نام ہے پاکستان کی ٹاپ 100 خواتین میں جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں اس وقت پاکستان کی. گورنر ہاؤس میں دیوار پہ وال آف ہیروز پہ ہمارا نام ہے. LDA میں بینگ بیسٹ مدر دے اوارڈڈ می. وومن چیمبر میں اوارڈ ملا. یونیسیف سے ہمارے پروجیکٹ کو اوارڈ ملا. سو ڈفرینٹ اوارڈس، ڈفرینٹ ریکگنیشنس. ایٹ لیسٹ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وی آر ورکنگ، تو دے گیو گڈ پلیس. پاکستان میں ایکسیپٹنس بھی ہے اچھے لوگوں کے لیے، سب کچھ برا نہیں ہے. ہمیں جیسے ڈپارٹمنٹ نے موقع دیا الحمد للہ، دے ٹرسٹڈ می. ہمارے ڈونرز دے نو می، دے ٹرسٹ می کہ اچھا آمنہ جو بھی کام کر رہی ہے، جو پیسے وہ دیں گے ان کو پتہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ اور کسی کی زندگی بنانے میں لگ رہے ہیں. تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نیت اچھی ہوتی ہے، جب آپ کام کرنے نکلتے ہیں تو آگے بھلائی بھی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے. الحمد للہ. سو ابھی آپ you were talking about all your awards and everything, تو آپ مطلب ہمیں بتائیں کہ اب گورنمنٹ کیا کر سکتا ہے کہ ہاؤ کین وی، مطلب آف کورس یو ہیو گیون us some plans of action, but what do you think is the main thing that we have to do? How do we move forward and break out of this disgraceful society that we've created? And that's the only word I can use.
اگین ایکسیپٹینس بہت ضروری ہے. It all boils down to that. اپرچونیٹیز دینا بہت ضروری ہے. ایکسیسیبلٹی بہت ضروری ہے. جب تک آپ ان لوگوں کو ایکسیسیبل انوائرمنٹ نہیں دیتے کہ ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ سینماز جائیں, ان کا دل نہیں کرتا کہ اف دے ہیو اینی بینک اکاؤنٹ تو وہاں جا کے اپنے خود پیسے نکالیں, ان کا دل نہیں کرتا کہ گروسری اسٹور میں کبھی بھی جائیں. میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ جب ویکینڈس پہ مجھے جانا ہوتا ہے اپنے بچوں کو لے کے, تو میں سب سے پہلے لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کرتی ہوں کہ اچھا یار وہاں پہ ریمپ ہے, وہاں پہ میں جاؤں گی تو کس طرح کا کراؤڈ ہوگا, بہت کراؤڈیڈ ہوگا, مجھے جگہ نہیں ملے گی. ریمپ یعنی کہ ویل چیئر مجھے اپنی لے کے جانی ہے تو وہ بہت ہیوی ہوتی ہے کیونکہ مائی ڈاٹر یوز الیکٹرانک ویل چیئر. وہاں کتنی جگہ ہوگی, یعنی کہ یہ وہ ایشوز ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ, میں اگر اپنی پرسنل بھی بات کروں تو آئی کی ناٹ موو آؤٹ ایزیلی. کہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگر انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکتے, باہر نہیں نکل سکتے. انسان کا جو بائی نیچر, ہر انسان آزادی چاہتا ہے. ہر انسان تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کے بور ہوتا ہے, ایک جگہ پہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک کرسی پہ بیٹھ کے بور ہو جاتا ہے. اس کو باہر جانا ہے. آپ لوگ اپنی لائف میں تب کام کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے. آپ کو آج کہہ دیا جائے کہ آپ, اللہ معاف کرے, آپ کی یو ڈونٹ ہیو لیگس, جسٹ امیجن یو جسٹ ہیو ٹو گو ایوری ویئر آن اے چیئر. تو آپ تو گاڑی میں جاتے ہوئے بھی ایک یا 2 دن جاؤ گے, یار کیا مشکل کام ہے, آئی کی ناٹ گیٹ اپ فرام دا بیڈ ایون, لے ڈاؤن. یس, ہم اپنے اسپیشل نیڈس لوگوں کو ڈپریشن میں, ایک ڈپریسو سوسائٹی بنا رہے ہیں اس وقت. ہم اپنے لوگوں کو وہ جو پیار, وہ احساس ہے وہ دے ہی نہیں پا رہے. تو بینگ اسٹیٹ لیول پہ ہماری انسٹیٹیوٹس نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 15, I mean I'm shocked after to learn کہ 15 after there is 15 nothing, there is nothing. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت 15 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب میں, جس میں سے آپ کا 13 ملین کسی نہ کسی ڈسیبلٹی میں ہے, بچہ اور بڑا. 8,000 بچہ ہر سال ایوری ایئر آپ کے اسپیشل نیڈ اسکولس میں جاتا ہے, اسپیشل ایجوکیشن میں جاتا ہے. 8,000, میں صرف اب لاہور کی بات کر رہی ہوں. ان 8,000 بچہ ہر سال کے بعد جب وہ 15 سال کا ہو رہا ہے, what do you have for them? nothing, just Then so sad. you cannot create jobs, you cannot make them study, you can, تو وہ بیکار ہے نا. ہماری اسٹیٹ آف پاکستان نے ان کو بیکار قرار دے دیا ہے. تو ہم کیسے ان کو پارٹ آف سوسائٹی بنائیں گے؟ ہم نہیں کر سکتے اکیلے. ہم اویئرنیس کر بھی دیں گے تو کیا فائدہ. میں جا کے لوگوں سے بات کرتی تھی, یار یہ بچے بوجھ نہیں ہیں, پلیز ان کو بوجھ نہ کرو. لوگ اپنے بچوں کو پوائزن دے دیتے ہیں, جو درباروں پہ چھوڑ آتے ہیں, ریلوے اسٹیشنس پہ چھوڑ آتے ہیں. میں آئی وزٹڈ 2 years بیک چائلڈ پروٹیکشن بیورو. وہاں پہ 2 بہنیں, دونوں ویل چیئر پہ, اور وہ ریلوے اسٹیشن سے ان کو ملی تھیں. انہوں نے کہا کہ آمنہ ہمارے پاس یہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جگہ نہیں ہے ویل چیئر یوزرس کے لیے, ہم اسپیشل آیا نہیں رکھ سکتے صرف 2 بچوں کے لیے, پلیز میک سم تھنگ جہاں پہ ہم یہ بچے آپ کے پاس بھیج دیں. میں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو اے پلیس, لیٹ می میک سم تھنگ. سو وی میک مسکن. جو یہ لوگ بچے یہ کہاں جائیں گے جن کے ماں باپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ بوجھ اس لیے کیونکہ وہ ساری زندگی ان کو دودھ پلائیں گے, کھانا کھلائیں گے. ہر پیرنٹ کا کیا ہوتا ہے کہ 18 سال کے بعد جب ان کا بچہ یا بیٹی بڑی ہوگی تو وہ جا کے کمائیں گے, ان کو کما کے لا کے دیں گے, یا بیٹیوں کی شادی کر کے بھیج دیں گے. جب وہ کما کے نہیں دے رہے تو وہ بوجھ ہو گئے نا, کیونکہ ہماری اسٹیٹ آف پاکستان ان کا خیال نہیں رکھ سکتی ہے. بالکل. سو آپ نے مطلب سوری of course I live with them, with my kids 24/7. I work with these children. I work with, یعنی کہ میں نے جب یہ آرگنائزیشن شروع کی تھی نا, باتیں سننے کو ملتی ہیں, شاید اپنی آرگنائزیشن اپنا نام بنانا چاہتی ہے, یہ کرنا چاہتی ہے. I collaborated with the government of Pakistan. میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنی بلڈنگس دیں, میں ڈونر, کیونکہ مجھ پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. اب آئی ایم دا ممبر آف یونیسیف ناؤ, ان کے ایڈوائزری بورڈ کی. جائکا میرے ساتھ ہے جو جاپنیز ایمبیسی ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ جی آئی ول برنگ دا ڈونیشن, میں امپاور کروں گی ڈپارٹمنٹس کو, پاکستان کی انسٹیٹیوٹس کو میں بنا کے دیتی ہوں, کیونکہ میرے جانے کے بعد یہ رکنا نہیں چاہیے, یہاں پہ یہ چلتے رہنا چاہیے. مجھے الحمدللہ مجھے آج تسلی ہے کہ میں نے ایک انسٹیٹیوٹ ایک تو بنایا, آگے بنا لوں گی انشاءاللہ, لوگوں کو ڈونرس کو لے کر آؤں گی, لوگوں کو بناؤں گی. میں پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے کام کر کے دینا چاہتی ہوں. میری تو نسل رل گئی کیونکہ میرے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا پاکستان میں, اور میں نے باہر نہیں جانا تھا. مجھے آئی لو بینگ پاکستانی, مجھے پاکستان سے عشق, مجھے پاسپورٹ چینج نہیں کرنا تھا, میری ساری فیملی باہر.
میں نے کہا پاکستان ایون تو اگر آپ باہر جاتی ہیں تو یو نو مطلب باہر ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ڈسیبلٹی واش رومز ہوتے ہیں, یو ہیو میرے بچوں کے خیال رکھتے ہیں, وہاں بسز آتی ہیں, بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتی ہیں, ان کو گروم کرتی ہیں, ان کو ٹرین کرتی ہیں, ان کو پڑھاتی ہیں, ان کو واپس چھوڑ دیتی ہیں. وہ لائف بہت ایزی تھی. آئی چوز دس لائف کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے ملک کو میری ضرورت ہے, میری قوم کو میری ضرورت ہے. میں چلی گئی, میں اپنے بچوں کا فیوچر شاید تھوڑا سا بنا لوں گی, لیکن میری آنے والی نسلوں کا فیوچر پھر آمنا آفتاب پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آئے گی. 75 ایئرس لگے ایک ماں کو کام کرنے کے لیے آنے کے لیے. میں نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ 75 ایئرس لگے کہ کوئی اور ماں ان بچوں کے لیے کھڑی نہ ہو. تو یہ سب میرے بچے ہیں, پاکستان کے میرے بچے ہیں, میں نے بنانا ہے. اگر پہلے لوگوں کو نہیں پتہ چلا تو اٹس اوکے, بٹ آئی نیڈ ٹو پلے مائی پارٹ, آئی نیڈ ٹو ورک فار دیم. I'm really inspired and we really need more people like you yahan pe. And on behalf of Pakistan I want to thank you for the work that you're doing. یہ میرا ملک ہے, میرا فخر ہے, میری پہچان ہے, میرا پاکستان میری جان ہے, اس پہ میری جان قربان, میرے بچوں کی جان قربان. اینی تھنگ فار مائی کنٹری. تو کیا ہوا اگر میں اپنے بچوں کا فیوچر نہیں بنا سکی, میں آنے والی نسل کا بناؤں گی. میرے جب بچے یہاں پہ ٹرین ہو کے نکلتے ہیں, وہ جا کے جابس کرتے ہیں, تو میری کامیابی ہے. میں ان سب کی ماں ہوں, میں بتا رہی ہوں. آئی ایم ایز ہیپی ایز فار مائی کڈس.